अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। द- दौरे खुलासा कुरान के सिलसिले में हम आज सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। पिछली नशिस्त में भी हमने सूरह बकरा की शुरू की आयत पढ़ी, सूरह बकरा का तारुफ पढ़ा और शुरू की 20 आयत हमने पढ़ी। तो अब हम अगली आज आज जो है इंशाल्लाह हम आगे की आयत पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अच्छा, कल की नशिस्त में हमने ये देख लिया था कि शुरू में सबसे पहले सूरह बकरा की पहली आयत तो ज़ाहिर है उसका मायने हमें नहीं मालूम, अलिफ लाम मीम, और दूसरी आयत में किताब का तारुफ है, और उसके बाद 3 ग्रोह के हवाले से हमारे पास आती हैं मालूमात और ये ग्रोह इस बिना पे हैं कि या तो वो लोग जो कि कुरान पढ़ेंगे और कुरान की तालीमात पे ईमान लाकर उस पे अमल करके उससे इस्तेफादा हासिल करेंगे, या फिर उसके मुनकिर हो जाएंगे, या तीसरा ग्रोह भी है। तो ये जो 3 ग्रोह हैं वो हम कल पढ़ चुके हैं, और ये बिल्कुल शुरू में ही जैसे समझ लें कि वो कुरान पाक के बिल्कुल शुरू में बता दिया गया है कि इस किताब को पढ़ने के बाद इस पे ईमान लाने या ना लाने, इस पे अमल करने या ना करने की बिना पर 3 ग्रोह हो जाएंगे। और फिर ये देखिए, ये तो हम पिछली दफ़ा भी पढ़ चुके हैं। तो हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि 21वीं आयत में देखिए क्या है कि जैसे ही ये 3 ग्रोहों के बारे में सिलसिला कलाम ख़त्म होता है, तो एक आयत आती है, और वो आयत आप देखें 21वीं आयत। 21वीं आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी इंसानियत से मुखातिब हैं और उन्हें एक रब, एक परवरदिगार की इबादत करने की दावत दी गई है। ये देखिए, ये आयत है, O mankind, worship your Lord who created you and those before you, so that you may become righteous। अब ये इंग्लिश में है इस वक्त, लेकिन इवन इंग्लिश में भी अगर आप देखें तो इसमें इतना खुला खिताब है, जैसे एक शुरू ही हो रहा है कि ओ मैनकाइंड, इंसान, तमाम इंसानों से खिताब है, ए लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो जैसे खुतबे का पहला जुमला जो होता है, जब खतीब जो है वो डाइस पे या कहीं भी जब खिताब करते हैं खतीब, और वो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करके जो है शुरू करते हैं खिताब को, तो उसमें जो वो जोर होता है, जोर बयां होता है, वो देखिए इसमें है, ए लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुमसे पेशतर थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो ऐसा लगता है जैसे ये ओपनिंग स्टेटमेंट हो, जैसे दावत दी जा रही हो कि आओ एक एक जो है वहदानियत वाले मजहब, वहदानियत वाले उस मजहब की तरफ आओ, एक खुदा की इबादत करो। तो ये आपने देखा 21वीं आयत, ठीक है, 21वीं आयत। और फिर
اگلی آیت میں پھر یہ کہا کہ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے کھانے کے انواع و اقسام کے پھل نکالے، پس تم اب تو اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ تو یہ جو ہے 21ویں اور 22ویں آیت میں یہ کھلی پوری انسانیت کے لیے ایک رب، ایک پروردگار کی عبادت کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے اگلی جو سورت جو آیت آئے گی اس میں شاید ہے یہاں پہ نہیں، یہاں پہ نہیں ہے، لیکن آپ 23ویں اور 24ویں آیت میں کیا ہوگا کہ پھر 23ویں اور 24ویں آیت میں قرآن کی بحیثیت الہامی کتاب ہونے کی دلالت ہے۔ پہلے لوگوں کو دعوت دی وحدانیت کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف، اور پھر 23ویں اور 24ویں آیت، اگلی آیت میں جو ہے قرآن پاک کی بحیثیت الہامی کتاب ہونے کی دلالت ہے۔ اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور اگر تم کو کوئی کچھ شک ہے تو منکرین کو چیلنج بھی دیا گیا ہے، جو انکار کریں گے تو ان کو چیلنج بھی دیا گیا ہے کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اور پھر اگلی آیت میں پھر جہنم کی وعید ہے وہی منکرین کے لیے، اور پھر اس سے آگے آپ جائیں تو اس سے اگلی آیت میں جو ہے ایمان والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو مختصراً یہ کہ چاہیے آگے مختصراً یہ کہ آیت نمبر 21 سے لے کے 29 تک، آیت نمبر 21 سے 29 تک پوری انسانیت کو دعوت ہے، یا کم از کم وہ قرآن کے پڑھنے والوں کو کھلی دعوت ہے کہ اسلام کی طرف آئیں، وہ خدا کی وحدانیت پر ایمان لائیں، اور جو قرآن جو اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو یہ 21 سے 29 میں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ 29 والی آیت میں نا یہ دیکھیں، یہ پہلے ابھی پیچھے گئی ہے وہ سلائیڈ، کہ 29ویں آیت میں یہ دیکھیں جو کائنات کی تخلیق ہے، شروع میں بالکل شروع کی تخلیق وہ بیان ہوئی ہے۔ پہلے لوگوں کو دعوت دی گئی قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، اور پھر یہ دیکھیں آیت نمبر 29 میں جو ہے وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ 29ویں آیت ہے، اس میں دیکھیں کائنات کی تخلیق کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت سے حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ 30 سے لے کے 39، یہ پھر 10 آیتیں ہیں جو کہ یعنی کہ آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک حضرت آدم کی تخلیق، ان کے بارے میں یعنی تمام انسانوں کے بارے میں زمین پر اپنے نائب بنانے کے بارے میں فیصلہ ہے، جیسے یہ آپ کو یہ آیت میں دکھ رہا ہے کہ پھر یاد کرو یا تصور کرو، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں ایسے شخص کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی حمد و ثنا اور تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ جو ہے یہ اس آیت سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور
سورہ بقرہ میں جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیان ہے اس میں وہ آیت نمبر 39 پہ یہ پورا قصہ ختم ہوتا ہے. تو اس میں وہی ہے کہ جب اس کے بارے میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کو علم دیا، پھر فرشتوں کو ان کے سامنے بلایا اور ان سے پھر سارے نام پوچھے. تو وہ سارا جو ہے سورہ بقرہ میں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب شیطان نے ان کو بہکا دیا دونوں کو، اور پھر ان کی لغزش کی وجہ سے جب وہ زمین پہ اترے، تو یہ سب چیزیں ان آیات میں ہیں. اچھا، اب ہم اچھا یہ ہم اس سے اگلی سلائیڈ یعنی کہ آیت نمبر 40 کے بعد کی چیز جو دیکھنے جائیں گے، اس سے پہلے ایک اہم نقطہ جس کو یہاں بیان کرنا ضروری ہے کہ اصل میں میں نے کافی دنوں پہلے میرے خیال سے شاید 8 یا 9 سال پہلے ایک آن لائن کورس لیا تھا. اس زمانے میں آن لائن کورسز لے رہی تھی اسٹیٹس کے اور دوسرے پبلک ہیلتھ کے. تو اس میں ایک کورس تھا جس میں کہ اس کا کورس تھا انٹروڈکشن ٹو قرآن. تو اس میں مسلم اسٹوڈنٹس بھی تھے، نان مسلم اسٹوڈنٹس بھی تھے، آن لائن تھا. اس میں ڈسکشن فورم ہوتے ہیں آن لائن، جو آن لائن یونیورسٹی کورسز ہوتے ہیں. تو اس میں یہ میں جب ڈسکشن کو فورم پہ لوگ اپنے سوالات ڈالتے تھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ جب جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم، جب قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس میں وہ ان کے جیسے ڈسکشن فورم پہ انہوں نے ڈالا تو ان کا اعتراض ہوتا تھا کہ قرآن پاک میں زمانی ترتیب نہیں ہے، یعنی کہ کرونولوجیکل سیکوینس نہیں ہے. جیسے توریت، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم توریت اور انجیل یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو دیکھیں تو اس میں زمانی ترتیب ہوتی ہے، ٹیمپورل سیکوینس کہہ لیں، کرونالوجی کہہ لیں، وہ ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں واقعہ نگاری کے حوالے سے ایک تنظیم اور ترتیب ہوتی ہے، جبکہ جبکہ قرآن میں وہ ترتیب نظر نہیں آتی ان کو. تو اچھا، اگر ہم توریت میں دیکھیں نا تو واقعی جینیسس میں جو ہے شروع میں جو ہے وہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہے. پھر اس کے بعد حضرت آدم کا قصہ، حضرت نوح کا قصہ اور دوسرے انبیاء کا قصہ ہے. لیکن اگر واقعی اس کو صحیح سے پڑھیں نا، کتاب پیدائش کو اگر صحیح سے مطالعہ کریں اس کا، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بیان کو پڑھ کے، اس کے پورے جو ورڈنگس ہیں اس کو پڑھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے علماء یعنی ان کے ربائے جو تھے ان کا کمپائل ہوا ایک تاریخی ریکارڈ ہے. یعنی کہ انہوں نے وہ باقاعدہ وہ اس کو کمپائل کیا ہے، لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں زمانی ترتیب ہے، یعنی کہ وہ بالکل ابتدائے آفرینش سے شروع ہوتا ہے جینیسس کی بک. اچھا، دوسری طرف ذرا آپ دیکھیے ابھی تک ہم نے کیا دیکھا ہے. اگر ہم صحیح سے غائط نظر سے دیکھیں نا تو قرآن پاک میں بھی ایک خاص ترتیب ہے، وہ ہے. اگر ہم اس کو صحیح سے دیکھیں تو ہمیں وہ نظر آئے گی. جیسے آپ یہ دیکھیں نا، جب ہم نے کہا سورہ فاتحہ جو ہے وہ پیش لفظ ہے، پیش لفظ ہے، دیباچہ ہے. کسی بھی کتاب کے پیش لفظ دیباچے میں پری فیس میں جو ہے وہ مصنف جو ہوتا ہے، کوئی بھی انسان سے کی لکھی ہوئی کتاب اٹھائیں تو اس میں پیش لفظ میں جو ہے مصنف پہلے اپنا تعارف کراتا ہے، پھر یہ بتاتا ہے کہ اس نے وہ کتاب کیوں لکھی، یعنی کہ کتاب کے لکھنے کا مقصد بیان کرتا ہے. ہمیں سورہ فاتحہ میں بالکل وہی ملتا ہے. شروع کی 4 آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ شروع کی 4 آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ وہ رحیم ہیں، رحمان ہیں، مالک روز جزا ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ مقصد آتا ہے کتاب کے بیان کرنے، کتاب کی ضرورت کیوں تھی، ہدایت چاہیے تھی انسانوں کو.
اور پھر جیسے انسان جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ہدایت چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم. یہ پیش لفظ پھر سورہ فاتحہ جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جیسے ہی سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو سورہ بقرہ میں الف لام میم کے فوراً بعد جو دوسری آیت ہے وہ کتاب کا تعارف کراتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے جیسے ہی کتاب شروع ہوتی ہے کتاب کا تعارف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کتاب میں وہ تیسری آیت سے لے کے 20 آیت، یعنی کہ شروع کی 20 آیت میں ہمیں وہ 3 گروپ ملتے ہیں جو کہ سمجھ لیں لرننگ آؤٹ کم ہوگا اس کتاب کا. اس کتاب سے یا تو کچھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، کچھ نہیں فائدہ اٹھائیں گے، کچھ ایمان لائیں گے، کچھ نہیں ایمان لائیں گے، اور کچھ درمیان میں ہوں گے. تو وہ تینوں گروپ جو ہیں وہ شروع کی 20ویں آیت تک ان کے بارے میں ہے. پھر 21ویں آیت جیسے آج ہم نے دیکھی کہ اس میں پوری انسانیت سے خطاب ہے، اور پھر ان کو دعوت دی گئی ہے ایک خدا پہ ایمان لانے کی، اور قرآن کو الہامی کتاب ماننے کی بھی دعوت ہے. اچھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 29 میں 29ویں آیت میں کائنات کی تخلیق سے متعلق دیکھیں وہی موضوعات شروع ہوتے ہیں جو کتاب پیدائش یعنی کہ جینیسس میں بالکل شروع میں ملتے ہیں، کہ کس طریقے سے آسمان اور زمین بنائے اور 7 آسمانوں کو ایک کے بعد ایک بنایا. تو اس طریقے سے دیکھیں پھر آیت نمبر 29 سے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 30 سے 39 تک جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نائب زمین پہ بھیجا گیا، کہ زمین پہ بھیجنے کے متعلق ہے، ان کی تخلیق کے متعلق ہے، پھر وہ جنت میں رہے، وہ ساری. ٹھیک. تو اس طریقے سے یہ ہمیں یہاں تک آیت نمبر 39 تک یہ ملتا ہے. البتہ یہ ہے کہ جب آیت نمبر 40 آتی ہے تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام کا ہم متوقع تھا، لیکن یہاں پہ ہمیں تحویل خطاب ملتا ہے. یہاں پہ آیت نمبر 40 سے جو ہے وہ بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب میں ہے. وہ کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت دیکھیں، وہ جیسے سورہ بقرہ کے مرکزی مضمون میں ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ جب مسلمان بحیثیت مومن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر بھی یقین رکھتے ہیں اور اس سے پہلے والی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، توریت اور انجیل اور زبور پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آخری الہامی کتاب ہے اب اسی کو پڑھنا ہے، یہ آخری کتاب ہے؟ تو یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ نئی کتاب جو آئی ہے، آخری کتاب جو آئی ہے الہامی کتاب، اس سے ہدایت اب مقصود ہے. تو اور یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، وہاں پہ یہود کے قبائل تھے، ان کو یہ باور کرانا ضروری تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ الہامی علم ان کے پاس تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ان کے پاس جو ہے وہ توریت اور توریت کی تعلیمات تھیں، زبور بھی وہی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، اسی طریقے سے انجیل کی تعلیمات ہیں. تو ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اب ان کے لیے قرآن پہ ایمان لانا ضروری ہے. یہ نئی الہامی کتاب بھی اسی خداوند تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے جس کی وہ پرستش کرتے ہیں. وہی خدا ہے، وہی ایک ہی خدا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہ جو آخری اپنی الہامی کتاب نازل کی ہے اس پہ ان کا ایمان لانا کیوں ضروری ہے. ان کو اس بات کی پوری وضاحت
ان کے اوپر اس بات کو واضح کرنا ضروری تھا۔ تو اب یہ جو سورہ بقرہ کا جو یہ دوسرا حصہ ہے، ہم نے اس کو جیسے یہ جو پہلا حصہ ہم نے کہا کہ آیت نمبر 1 سے 39 تک ہے، اور پھر یہ دوسرا حصہ ہمیں دکھ رہا ہے اس یہاں پر کہ آیت نمبر 40 سے 141 تک۔ تو یہ حصے جو ہیں وہ بلحاظ مضمون ہیں۔ جب مضمون بدل رہا ہے نا تو اس کے پھر حصے وہ دوسرا پارٹ ہو جاتا ہے۔ تو 1 سے 44 تک سمجھ لیں شروع میں بالکل تعارف ہے، اور تعارف ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور دوسرے حصے میں یہ تمام کا تمام آیت نمبر 40 سے لے کے 141 تک یہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے۔ میں پانی اچھا جی، اب ہم یہ دیکھیے جو آیت نمبر 40 سے نا، یہ بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب ہے، اور ان آیات میں انہیں انعام و اکرام یاد دلایا گیا ہے، اور ان کو ان کے عہد یاد دلائے ہیں کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا عہد کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا عہد لیا تھا، وہ یاد دلائے گئے ہیں۔ اور عہد یہ تھا کہ جب کبھی بھی کوئی نیا رسول میرا پیغام لے کر آئے گا تو تم اس کی پیروی کرو گے، یعنی کہ جتنے انبیاء بعد میں آتے جائیں گے تم ان کی پیروی کرو گے، یہ عہد تھا۔ اور یہ عہد صرف یہاں پہ سورہ بقرہ میں قرآن میں نہیں بیان ہوا ہے، ان کی اپنی کتابوں میں یہ عہد لکھا ہوا ہے، کتاب الخروج میں بھی ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی ہے۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ عہد لکھے ہوئے ہیں کہ جب بھی میرا پیغام جو ہے رسول لے کے آئیں گے تو تمہیں ان کی پیروی کرنی ہوگی، کتاب استثناء میں بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ شروع کی 40 سے 46 آیت میں یہی ہے کہ ان کو ان کے عہد یاد دلائے گئے ہیں، پھر ان کو نئے دین کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ یہ جو نئی کتاب ہے، آخری الہامی کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اور وہ آیت بھی ہے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت کے حوالے سے، وہ بھی یہیں پہ ہے، اسی آیت نمبر 40 سے لے کے 46 تک میں۔ اور ان کو بتایا گیا ہے کہ جس طرح پہلے نماز پڑھتے تھے اور زکوٰۃ دیتے تھے، ویسے ہی اب اس نئی ملت میں آؤ، اس ملت میں شامل ہو، اس میں یہ اسلام قبول کرو، داخل ہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر آیت نمبر 47 اور 48 میں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمتوں کا یاد دلانا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آیت نمبر 47 اور 48 میں ان کو دوبارہ یاد دلایا ہے اپنی خاص نعمتیں اور نعمتوں کے بارے میں، اور یہ بتایا ہے کہ انہیں اس وقت کی تمام اقوام پر فضیلت دی گئی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی ڈرایا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو پھر روز جزا سے مطلب خوف رکھو، روز جزا ہے تو ان کو روز جزا کا خوف بھی دلایا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ ایک بات تھوڑا سا یہ کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کو نعمتیں اور فضیلتیں جیسے آیت نمبر 40 سے 41 میں بھی ہے اور پھر 47 میں بھی ہے، تو کیوں ان کو نعمتیں اور فضیلتیں کیوں اتنی یاد دلائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو سارا جو سورہ بقرہ میں یہ بنی اسرائیل سے جو پورا ذکر ہے، ان سے خطاب ہے، ان پہ یہ واضح کرنا ہے کہ ان کے دل میں کچھ خلش نہ رہے کہ ہم تو 2500 سال سے جو ہے مسند پہ تھے، الہامی مذاہب کی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اب یہ مسند جو ہے وہ ہم سے کیوں چھن رہی ہے، اور
ایک نئی جو بنی اسماعیل سے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے ہیں، اور ان کو کیوں دی جا رہی ہے، تو وہ خلش ہو سکتی ہے۔ تو اس کو جیسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اس وقت تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ فضیلت اس قوم کو دی جا رہی ہے، لیکن میں نے تمہیں بھی تو پہلے بہت فضیلت دی تھی۔ اس وقت کی جو آج سے 3500 سال پہلے کی جو قومیں تھیں اس زمانے میں، اس پورے علاقے میں، تو ان سب پہ تمہیں فضیلت دی تھی، ان پہ فتح دی تھی۔ تو جس طرح تمہیں میں نے فضیلت دی تھی، تو اب میں اس قوم کو فضیلت دے رہا ہوں۔ تو اس میں جو نعمتیں اور فضیلتیں جو یاد دلائی گئی ہیں ان کو، وہ اس لیے نہیں کہ ان پہ کوئی احسان کرنا تھا، بلکہ ان کو یہ بتانا تھا کہ جس طرح میں نے تم بھی میری مخلوق ہو، تمہیں بھی میں نے ایک قوم کے طور پہ اٹھایا تھا، اور تمہیں بھی اسی طریقے سے میں نے نعمتیں عطا کی تھیں، دوسری قوموں پہ فتح عطا کی تھی، اور فضیلت دی تھی۔ اسی طرح سے اب یہ قوم ہے، تو جو مسلمانوں کی نئی قوم ہے، تو یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 49 سے لے کر 89 تک یہ ہے کہ پھر آیت نمبر 49 سے یعنی کہ 49 سے 79، 49 سے 89، اس میں جو آیتیں ہیں ان میں وہ ان انعامات اور احسانات کی تفصیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی ہے۔ یعنی کہ وہ جب وہ چلتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ ایک سائے کے لیے ایک بادل چلتا تھا، پھر منہ و سلویٰ آئی، وہ وادی طیٰ میں گئے، وہ سارا جتنے احسانات ان کے ساتھ ہوئے تھے، ان 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا انتظام، پانی کا انتظام ہوا، منہ و سلویٰ آئی، تورات نازل کی، کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام گئے، پھر تورات نازل کی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ یہاں بیان ہوئی ہیں ان آیات میں، اور ساتھ ہی ساتھ بحیثیت قوم ان کی نافرمانیاں بھی بیان ہوئی ہیں کہ انہوں نے اس دوران بھی جو نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ سے بار بار جا کے شکایت کرتے تھے۔ اگر آپ تورات بھی پڑھیں نا تو اس میں بھی ہے کہ وہ بار بار یہ جو کتاب الخروج ہے اس میں، تو وہ بار بار جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کیا کرتے تھے، کبھی کھانے کی قلت ہو گئی، یا جو ہے وہی منہ و سلویٰ مسلسل منہ و سلویٰ آ رہا ہے، تو پھر جا کے شکایت کر رہے ہیں کہ ہم ایک جیسا کھانا نہیں کھائیں گے، ہمیں تو ککڑی اور دوسرے اس طریقے کی سبزیاں چاہیے۔ تو یہ ان کی نافرمانیاں جو ہیں وہ ان آیات میں آئی ہیں، اور پھر یہ کہ وہ جو انہوں نے عہد کی پاسداری نہیں کی، جو بنی اسرائیل میں آگے دوسرے انبیاء آتے گئے، سب پہ انہوں نے ایمان نہیں لائے، کچھ پہ لائے، اور کچھ انبیاء کا انکار کر دیا، اور کچھ کو تو وہ قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری جرائم کی رودات جو ہے نا وہ یہاں بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 سے آگے بھی بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، لیکن کیونکہ آج ہمارا یہاں پہ وقت ختم ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم روک رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کل پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ تو آج جو ہے وہ ہم نے سمجھ لیں کہ ویسے تو بنی اسرائیل کے متعلق جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 40 سے 141 تک ہیں، تو آج ہم نے سمجھ لیں آیت نمبر 80 تک پڑھا ہے، اور کل انشاءاللہ آیت نمبر 80 کے بعد سے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.